अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 11 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए उनके मंशूर मिशन हकीकी आजादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इनके वज़रा, उहदेदार, सहूलतकार, यार भुतार, शापर, टाउट, टमाटर सब के सब इस बात पर वज़द है खान साहब को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहली लंदन से आ रही है, जहां पर जमाइमा खान ने गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर जो खान साहब की बहनों के साथ और कारकुनान के साथ हुआ है, अपने बच्चों के हमरा बड़ा स्टेप लेने का फैसला किया है। उसकी डिटेल्स आगे चलकर शेयर करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आई है और वो ये है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा सुना दी गई है। ये हाईली एक्सपेक्टेड था, इट वॉज हाईली ऑन द कार्ड्स और पिछले कई दिन से लोग तवक्को कर रहे थे कि आ जाएगा, लेकिन इसके आने की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैंने बात करनी है। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए एक और अटेम्प्ट करनी है, वो अडियाला जाएंगे। आज फिर दफा 144 को एक्सटेंड कर दिया गया, अडियाला के रास्ते बंद किए गए हैं। सुहेल आफरीदी साहब अपने वज़रा के हमरा वहां पर पहुंचेंगे, उनको मिलने दिया जाता है, नहीं मिलने दिया जाता, अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो हालात डेवलप कर दिए गए हैं उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखने लगा हूं। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज के दिन की टॉप स्टोरी वैसे तो वही है जो मैंने आपको सुनानी है, जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान से मुताल्लिक, लेकिन उससे पहले अभी अभी लेटेस्ट आई है, ये शेयर करने लगा हूं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा सुना दी गई है। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ये तर्जमान अफवाज पाकिस्तान यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से प्रेस रिलीज है। फैज हमीद पर 4 इल्जामात साबित हुए हैं। ISPR का कहना है इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना भी शामिल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी साबित हुआ है। यह ISPR का एलामिया है, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं, पहले इसको गौर से सुन लीजिएगा। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी साबित हो गया। अफराद को गैर कानूनी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ है। यह ISPR का प्रेस रिलीज है। मुजरिम को फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल जरूर है। अब मुतल्लिका फोरम यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएगा ये मामला या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मुझे अभी इसका कोई वो नहीं है, इदराक नहीं है इस खबर के मुतालिक, क्योंकि ये इदारा जाती कोर्ट मार्शल है। तो मेरे ख्याल में इसको डायरेक्टली जो है चीफ के पास जाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ। फौजी अदालत का अमल 15 माह तक जारी रहा। फैज हमीद पर 4 संगीन इल्जामात पर ट्रायल किया गया। मुलजिम पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम भी साबित हुआ। यह ISPR का स्टेटमेंट है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और रियासती सलामती के लिए उन्हें नुकसानदेह करार दिया गया। अख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी साबित हुआ। यह ISPR का स्टेटमेंट है। अफराद को गलत तौर पर माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। 14 साल कैद की सजा का बाज़ाब्ता निफाज 11 दिसंबर 2025 को किया गया, यानी आज से किया गया। फौजी अदालत ने तमाम कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई की है। मुलजिम को अपनी मर्जी की दिफाई टीम का पूरा हक दिया गया। सजा याफ्ता मुलजिम को मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर पहलू अलग से देखे जाते रहे हैं। जनाब, ये आज के दिन की टॉप लीड है। अच्छा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये पहले कई दिनों से एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ये होगा, तो इस डेवलपमेंट के बाद का जो पॉलिटिकल, लीगल और इंटरनेशनल सिनेरियो है उसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो आज का जो दूसरा व्लॉग होगा वो प्योरली एनालिटिकल होगा। मैं आपके सामने रखूंगा कि मुझे
کیا لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایک لیمن اپروچ نہیں ہوگی, ایک ایگلز آئی ویو ہوگا, برڈ آئی ویو نہیں ہوگا, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل میں ڈیولپمنٹس کس طرف جا رہی ہیں. ابھی اس سے قطع نظر کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, آ جاتے ہیں ٹاپ ہماری جو لیڈ ہے جمائمہ خان صاحبہ تک جب یہ خبر پہنچی ہے اور انہوں نے وہ ویجولز دیکھے ہیں جو واٹر کینن سے ان کی یعنی کہ ان کے سابق شوہر عمران خان صاحب کی بہنوں کے گرنے کے اور پھر کارکنان کے, تو وہ نہ صرف دم بخود ہیں بلکہ اپنے لیگل ٹیم کے ہمراہ بہت کچھ کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں. جمائمہ خان اور قاسم خان عمران خان کی تینوں بہنوں کے ساتھ اڈیالہ کے باہر ہونے والے تازہ سلوک پر شدید غصے میں ہیں. ان کی جانب سے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کوئی بڑا سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے, یہ نوٹ کر لیجئے گا. قاسم خان کی جانب سے بھی اور جمائمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی آج کوئی بڑا سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے قاسم خان کے مختلف نیوز چینل پر نمائندگی اور ملاقاتوں کا بھی بندوبست کر لیا ہے, اور پھر کسی بھی قسم کے ایڈونچر ان کی نظر میں جو ہوگا اس کی صورت میں, یعنی کہ خان صاحب کو ایک جیل سے دوسری جیل, ایک جگہ سے دوسری جگہ, یا پھر بہنوں سے عدم ملاقات مزید کی صورت میں وہ کسی بڑے فورم کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آیا یہ اپڈیٹ, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اٹ از ویری امپورٹنٹ ایویڈنٹ ایز ویل. اچھا جی, ایک اور بڑی سٹوری میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی ٹی آئی نے اپنے پارٹی کے آئین میں تبدیلی کا اہم فیصلہ کیا ہے. چیئرمین اس وقت کے جو ہیں بیرسٹر گور, جنہیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے چیئرمین ایکسیپٹ نہیں کیا, بیرسٹر گور علی خان اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سمیت 7 ارکان پر مشتمل کمیٹی 10 روز کے اندر پارٹی آئین کا جائزہ لے کر ضروری ترامیم کرے گی. ترامیم کے بعد پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات جلد از جلد کرائے جائیں گے. اس سلسلے میں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. جناب اچھا, سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہدایت پر پارٹی آئین کا جامع جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. جی, نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی 10 روز میں اصلاحات مکمل کرے گی تاکہ آئین کو دیگر جماعتوں کے معیار کے مطابق لایا جا سکے اور الیکشن کمیشن کے اعتراضات سے بچا جا سکے. انٹر پارٹی الیکشن کی جلد تیاری کی بھی ہدایت کی گئی ہے. کمیٹی میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, ڈاکٹر عارف علوی, حامد خان, اسد کیسر, رؤوف حسن اور فردوس شمیم نقوی شامل ہیں. جناب میں ابھی حسن ایوب صاحب کا کامنٹ تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. پی ٹی آئی کی سیاست میں بہت گرمی آ گئی تھی جسے واٹر کینن سے ٹھنڈا کیا گیا ہے. اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوا, شاید خٹک اپنی غلطی سے نالے میں گر کر زخمی ہوئے. انہیں چاہیے کہ بادام اخروٹ کھائیں تاکہ ان کا ذہن اور جسم روشن ہو. یہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس اپڈیٹ آئی ہے. تو جس نوعیت کی بے حسی سے ہم اس وقت دوچار ہیں, جیسے سید طلعت حسین صاحب, اب اتنا بڑا نام ایک وقت میں, ایک بڑے پائے کے صحافی, انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر جس طرح سے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کامن روٹین پریکٹس سے مشابہت دی کہ ویسٹ کے اندر جب لوگ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر کیسے واٹر کینن سے, باؤزر سے پانی پھینکا جاتا ہے. تو ان کو حقائق سے روگردانی کرنے کی بجائے ریالٹی کی طرف بھی جانا چاہیے تھا. یہ بات کرتے کہ بھائی مدعا یا مطالبہ کیا ہے خواتین کا, جو آپ کے عدالت کا فیصلہ ہے اس کے مطابق اس ڈیٹ کے اوپر ملنے کا مطالبہ ہے. اتنی سی بات ہے. وہ اگر اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ اس وقت وکٹم ہیں ان کا ساتھ دیتے, آپ الٹا ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو یہ بات جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے. صرف مطالبہ اتنا ہے کہ جس دن کے متعلق عدالت نے آرڈر کیا ہے اس دن بھائی سے ملاقات کرا دی جائے. لیگلی اگر دیکھا جائے, عدالت اس کو ریووک کر دے کہ ہم نہیں ملنے دیتے تو نہیں ملنے دیا جائے گا, بات ختم ہو گئی. پھر کوئی آئے تو پھر احتجاج کے اوپر پانی برسانا بھی بنتا ہے اور ان کو کسی بھی طرح سے منتشر کرنا بھی بنتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو فارم 47 کے وزیر اعظم, وہ کہتے ہیں ملک محنت سے اٹھے گا, جادو ٹونے سے نہیں. اب آپ سمجھ جائیے نا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. امریکہ آنے والے سیاحوں کو ویزے کی منظوری کے لیے اپنے سوشل میڈیا کی 5 سالہ ہسٹری جمع کرانی ہوگی. پہلے بھی وہ دیکھتے تھے ویسے بائی دا وے, اب آپ ہسٹری جمع کرا بھی دیں گے تو وہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جا کر اس کو چیک کریں گے. ان کو پہلے بھی پتا ہوتا ہے بھائی, آپ کے سارے کیریکٹر کا پتا ہوتا ہے, کم از کم پچھلے 1 سال کا تو ضرور پتا ہوتا ہے. تو میں وسیم بادامی کی رانا ثناء اللہ صاحب کے گفتگو کا ایک پوائنٹر دیکھ رہا تھا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں روز جیل کے باہر تماشا لگائیں, پھر رات 2 بجے تک بیٹھے رہیں, پولیس کو ایکشن کرنا پڑے گا. اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے حکومت یہ سوچے گی کہ عمران خان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے. وہاں بھی بہنیں اور لوگ آئیں گے. وسیم بادامی نے سوال کیا آگے سے, کہا جس جگہ کا انتخاب کیا جائے گا ان سب چیزوں کا بندوبست کیا جائے گا. جناب میں جاوید چودھری صاحب کا جو حالیہ یہ جو رجب بٹ اور نانی والا,
ان کا اتھلائندو پتھلائندو پاکستان آنا اور بڑے عزت کے ساتھ ہائی کورٹ لے کے جانا، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ رجب بٹ اور نانی والے کو بگ بردرز لائے ہیں، بگ بردر انہی کا نام ہے، اداروں نے سوچا کہ ان لوگوں کو پاکستان بلا کر ان سے اپنے حق میں کام کروایا جائے۔ یہ جاوید چودھری صاحب کے جملے ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ، کوئی لفظ نہیں ہمارا۔ باقی تمام انفلوئنسرز کو بھی واپس بلایا جائے گا اور تنگ نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے گی۔ اچھا جی، نصرت جاوید صاحب مشورہ دیتے ہیں علیمہ خانم صاحبہ کو کہ علیمہ بی بی بیک فٹ پر جائیں اور بیرسٹر گوہر کو آگے آنے دیں، ورنہ عمران خان کو کسی اور جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پلاننگ جو ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو کسی اور جگہ یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ اب وہ علیمہ خانم صاحبہ کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دے رہے ہیں، تو علیمہ خانم صاحبہ ہٹ بھی گئی تو باقی کارکن چاہے ان کی تعداد بہت قلیل کیوں نہیں ہے، وہ تو اس کے اوپر بضد رہیں گے۔ آج وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہے اپنے لاؤ لشکر یعنی کہ اپنے باقی 5 کارکنان جن کو بلایا گیا ان کے ہمراہ پہنچیں گے۔ مسٹر سہیل خان آفریدی، مسٹر ارشد ایوب، مسٹر ریاض خان، مسٹر عاصم خان، مسٹر مرزا آفریدی اور مسٹر محمد اعجاز خان، ان کی ملاقات کا دن ہے۔ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن آج وہ 10ویں بار اپنی قسمت آزمائیں گے کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آج کے دن کی بڑی خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایمان مزاری کا جو ٹرائل تھا اس کو روکنے کا حکم دے دیا جی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ان کے ٹرائل کو سننے کے لیے ناروے کے پاکستان کے اندر جو سفیر ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ تو شاید کوئی اتنا بڑا پریشر ہوگا جس کی وجہ سے یہ والا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ جناب ابھی کچھ وائرل بیانات شامل کرنے سے پہلے 2 مزید خبریں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے پتا چلا کہ یہ علامہ ناصر مدنی صاحب کو لاہور سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا الزام ہے، آئی ڈونٹ نو کہ مقدمہ کون سا ہے، لیکن انہوں نے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی ہوگی جو کسی نہ کسی حکومتی عہدیدار کو یا سرکاری عہدیدار کو بری لگی ہوگی، تو ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ اب کس مقدمے کے زمرے میں حراست میں لیا گیا مجھے نہیں پتا۔ اچھا، آج جنگ کی ایک اور بڑی خبر ہے، عالمی پاسپورٹ انڈیکس کی فہرست جاری کر دی گئی ہے جی۔ اماراتی پاسپورٹ جو ہے نا، یو اے ای کا جو پاسپورٹ ہے وہ سب سے طاقتور قرار دیا گیا ہے۔ ویزا لینے کے لیے بغیر 179 ممالک کا سفر اماراتی پاسپورٹ پر ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان نیچے سے 4تھے نمبر پہ آیا ہے، یعنی 4تھا کمزور ترین پاسپورٹ ڈکلیئر کیا گیا جی۔ یہ جنگ نیوز کی رپورٹ ہے، یہ ملک کے حالات ہیں، جبکہ ہماری جو حکومت ہے وہ دعوے کرتے نہیں تھکتی ہے کہ اس وقت ملک میں سب اچھا چل رہا ہے جناب۔ اب آ جاتے ہیں جی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فرماتے ہیں کہ توہین صرف عمران خان کی بہنوں کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہر ماں اور بہن کی یہ بے حرمتی ہے جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا۔ ایسا ظلم قرآن، آئین اور عالمی انسانی حقوق کے ہر اصول کی خلاف ورزی ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ ایک وقت آئے گا جب قوم اٹھ کر کھڑی ہوگی اور ظالموں کو ان کے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ کامران شاہد کے شو میں فیصل واڈا صاحب بات کرتے ہیں کہ بڑا ٹامی چھپا ہوا ہے، وہ بھاگا ہوا ہے، اسے بلا رہے ہیں کہ کم آؤٹ ٹامی، اب وہ سینیٹر بھی نہیں رہے گا۔ فیصل واڈا نے ایک بار پھر شیخ وقاص کو اور خرم ذیشان کو ٹامی کہا تو کامران شاہد نے بجائے فیصل واڈا کو ٹوکنے کے پوچھتے رہے کہ بڑا ٹامی کون ہے۔ تو شفیع اللہ جان صاحب کا میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت ہی آخری راستہ ہے۔ جبکہ انصار عباسی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ عمران خان یا پارٹی کے سوشل میڈیا کی طرف سے پاک فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف کسی بھی طرح کی توہین آمیز مہم یا تضحیک برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایک پارٹی ذریعے نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ معاملہ اب بس بہت ہو چکا کی حد تک پہنچ چکا ہے، یعنی اناف از اناف، اور پی ٹی آئی کی قیادت اس پیغام کی سنگینی کو بخوبی سمجھتی ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، آج اخبار کے اندر لگی ہوئی تھی، اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کیا رد عمل دیتی ہے دیکھتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ 100 ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں، روزانہ ایک فیکٹری یا مل بند ہو رہی ہے، لیکن کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بطور جماعت اور عمران خان 9 مئی اور اپنے بیانی سے لا تعلق کا اظہار کرے اور معذرت کرے، ایسی صورت میں شاید کوئی راستہ نکلے، یعنی اصل مطالبہ وہی ہے کہ کسی طرح سے معافی مانگی جائے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، ان کے مطابق اب اس وقت جو حالات بن گئے، خاص طور پر آج جو ایک سزا سنا دی گئی ہے، اس کے بعد بالکل ایک نیکسٹ پیراڈائم شفٹ کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ وہ پیراڈائم شفٹ کیا ہے؟ جو اگلا ولاگ ہوگا میں بالکل پیورلی انالیٹیکل ولاگ کروں گا۔ اگر کوئی کسی مخمسے میں ہے، کسی خام خیالی کے اندر ہے، تو اس کو بغور اس کو سننا چاہیے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ کوئی ایزی کم ایزی گو معاملہ نہیں ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔